अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और समाजी ढांचे को शदीद तरीन ख़तरात लाहक हैं। एक दहशत गर्दी का फ़रेब है और एक एग्जिस्टेंशल क्राइसिस के तौर पर, एक हाइड्रा हेडेड स्क्रूज के तौर पर जो है पाकिस्तानी रियासत इसके साथ नबुर्द आज़मा है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है उम्मीद की जा रही थी कि शायद पाकिस्तानी रियासत के साथ साथ पूरी आवाम तो साथ खड़ी हुई है, लेकिन तमाम के तमाम पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम के तमाम एक्टर्स जो हैं वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक यकजान यगांगत के साथ, मिली यकजहती के साथ जो है रियासत पाकिस्तान के साथ उठ खड़े होंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे चंद अनासर अपने नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे अनासर हैं जो कि पाकिस्तान की नजरियाती एहसास के ऊपर हमला आवर है, जो इंडिया ज़बान बोल रहा है, पाकिस्तान के कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से वही ज़बान यहाँ पर बोली जा रही है। तो एक डिजिटल दहशत गर्दी का भी पाकिस्तान को शदीद सामना है। उसके हवाले से भी जो है वो ऐसे प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान में शायद आज़ादी, इज़हार राय के ऊपर कदगनें लगाई जाती हैं, मगर वो दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जो कि दहशत गर्दी के इस खतरनाक तरीन चैलेंज के साथ नबुर्द आज़मा हो और वहीं पर उस मुल्क की डिजिटल स्पेस के अंदर जो है उन तमाम कार्रवाइयों को की फ्रेमिंग ऐसे की जाती हो जो कि दुश्मन के हक में जाती हो। तो ऐसे में क्या बहसत है कौम, अभी भी क्या हमारी आंखें नहीं खुलनी? क्या अभी भी हमारा जो साथ बैठने का, एक जान होकर, यकजान होकर रियासत पाकिस्तान का नारा लगाने का वक्त नहीं आया? तो वो वक्त कब आएगा? इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, सीनियर सियासतदान है जमशेद खान साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। अच्छा जमशेद साहब, हमने ये देखा है कि इस वक्त बड़े सख्त फैसले हो चुके हैं और पाकिस्तान जो है एक जो ख़तरनाक तरीन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के साथ लड़ रहा है, बल्कि 2 दहाइयों से इसका शिकार है। इस वक्त तो एक फैसला कुन मरला आ चुका है। उम्मीद ये की जा रही थी कि तमाम सियासी एक्टर्स, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम पार्टियां जो हैं वो एक साथ रियासत के साथ खड़ी हो जाएंगी। और जैसे हमने इससे पहले जो APS के बाद एक मोमेंट देखा, अभी भी उम्मीद यही की जा रही थी, मगर बड़ी अजीब बात है कि इस वक्त भी रियासत को ब्लैकमेल करने का वतीरा कुछ लोगों का अभी भी उनकी जो ये आदत है ख़त्म नहीं हुई है। सारा खान, ये कितने अफसोस की बात है कि मैं जस्ट इमेजिन करता हूँ कि जो कुछ APS में हुआ, कि जो कुछ उन्होंने जो बच्चों के साथ किया, किस तरह एक छोटे से बच्चे को कोई एक चपेट भी नहीं मार सकता। एहसास इतना होता है। और वहाँ बच्चों के साथ खून की होली खेलना, जो ख़वातीन टीचर थी उनके साथ उन्होंने क्या सलूक किया। क्या ये लोग किसी सूरत काबिल रहम है? और इन्हें ये कहा, ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये नाराज़ हमारे मुसलमान भाई हैं। ये कौन सी मुसलमानों वाली बात है? और उसके बाद जब APC हुई और जो फैसले हुए, आपने देखा कि उस वक़्त क्या अफवाज पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और कि उस वक़्त तमाम पॉलिटिशियंस और जितनी सियासी जमातें हैं वो सब एक पेज पे आईं और उन्होंने वो नेटवर्क उस वक़्त उनका तोड़ के रख दिया। ये है कि जब भी उन्हें इन दहशत गर्दों को जब भी कोई मौका मिलता है, इनको फंडिंग रॉ से हो रही है, इनको बाहर से पैसे मिल रहे हैं, उससे वे दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है कि इनको डिस्टेबलाइज़ किया जाए। और हल इसका वही है जो उस दिन चीफ साहब ने कहा है कि ये सॉफ्ट स्टेट अब नहीं रहेगी, हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा और जो फैसले है करना पड़ेगा। अब आपका जो सवाल है, इसमें भी शर्म का मुकाम है कि इन्होंने आप कह रहे हैं कि इन्होंने शिरकत नहीं की। मैं सियासी तौर पे मेरा ये व्यू है कि इन्होंने शिरकत की है। शिरकत इस लिहाज से की है कि इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भेजा है। अली अमीन गंडापुर साहब KPK का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, और उन्होंने जो एलानिया जारी हुआ है उन्होंने उस एलानिया की तरदीद नहीं की। अली अमीन गंडापुर साहब उस एलानिया पे खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि सेकंड आप ये बात देखें कि ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी कमेटी के लिए आपने कोई मुख्तस नहीं है तादाद के 10 बंदे जाएंगे, 5 जाएंगे।
اس میں ایک بھی جا سکتا ہے، 2 بھی جا سکتے ہیں، 5 بھی جا سکتے ہیں، 10 بھی جا سکتے ہیں. یہ ساری آپٹکس کی گیم ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کی ساری کی ساری گیم ہے. جمشید صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے کہ اب ایک پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کا جو وقت آ گیا، سپہ سالار کا بڑا کیٹیگوریکل موقف آ گیا، تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گرد ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے. نو ڈاؤٹ پیکا جو ہے وہ ایک متنازع قانون سازی ہے، چونکہ ہماری جرنلسٹ کمیونٹی بھی اس کے بہت سارے زاویے ہیں، ان سے اتفاق ابھی نہیں کرتی ہے، اس کے اوپر مزید ڈسکشن ہونے والی ہے. مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب پاکستان ایک حالت جنگ کے اندر ہے اور جو زبان دشمن بول رہا ہے، پاکستان کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایگزیکٹ وہی زبان بول رہے ہیں، جو ویڈیوز وہ چلاتے ہیں مینیپولیٹڈ ٹویسٹڈ ویڈیوز، یہ اکاؤنٹس یہاں بیٹھ کر وہی ویڈیوز چلاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی اپنی افواج کے خلاف بغاوت کرنے کی بھی ترغیب دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر. یہ دنیا کا کون سا ملک ہو سکتا ہے جو اس قسم کے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دے؟ کوئی ہے ایسی مثال آپ کے سامنے؟ اس موقع پہ تو قطعاً ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. جب اس وقت دہشت گردی کے خلاف عوام افواج پاکستان کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی ہے، اس میں یہ اس دیوار میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان پہ بھی وہی لا امپلیمنٹ ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے. یہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ عوام کے اور ان کے حوصلے گرا رہے ہیں کہ دہشت گرد بہت مضبوط ہے، حالانکہ وہ دہشت گرد مضبوط نہیں ہے. کبھی جھوٹے بم دھماکوں کی خبریں دے دیتے ہیں، کبھی یہ ٹویسٹ کیا جاتا ہے نہیں اتنی لاشیں نہیں اتنی لاشیں تھیں، نہیں اتنے افراد جو ہیں وہ یرغمال بنائے ہوئے ہیں، نہیں پاک فوج کے اتنے شہید ہو چکے ہیں. اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہے، اس قسم کی جو ایک خوف و ہراسگی کی فضا ملک میں کریٹ کرنا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جو ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، کیا انجام ہوگا؟ سارا خان، جو 2-3 واقعات کا کرک والے واقعے کا آپ کو علم ہے، اور جو وادی تیرہ میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک وہ جو فوجی جوان چھٹی کر کے گھر جا رہا تھا اور دہشت گردوں نے اسے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں وہ تو نہ تھا، اس کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا، لیکن محلے والے کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ہم کسی صورت اس کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے. اور جس وقت وہاں کے جو وڈیرے ہیں، ملک ہیں، عمائدین ہیں جو وہاں کے وادی تیرہ کے، ان تک خبر کی. مجھے معلوم ہے کہ مسجدوں میں اعلان کیے گئے ہیں، لوگ اپنا اسلحہ لے کے آ گئے ہیں، اور لوگوں نے اس اغوا کی کوشش کو ناکام بنایا ہے. اور سیم کرک میں بھی یہی پوزیشن ہے، KPK میں بھی یہی ہے، بلوچستان میں بھی یہی ہے. عوام جو ہے، عوام فوج کے ساتھ اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سرزمین کے ساتھ کھڑی ہے. نہیں کھڑے جن کا ابھی جیل سے موقف آیا ہے کہ افغانستان جو ہے ہمارا دوست ممالک ملک ہے، دوست ملک نہیں ہے. جتنے دہشت گرد ان کے ہیں سربراہ ہیں، یہ سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. BLA وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، TTP آپ اقوام متحدہ کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اپنی بات نہیں کرتے. BLF وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، BLA وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، اور یہ جتنے KPK کے ہیں، اس میں آپ کہہ لیں ان کے جو ہیں. اچھا، اگر ہم جو ہے اس وقت اپنی بات نہ کریں، ہم اقوام متحدہ کی بات کر لیتے ہیں، اس کی لیٹسٹ رپورٹس کی بات کر لیتے ہیں، سینکشنز مانیٹرنگ رپورٹس ہیں، وہ ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ اس وقت افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ لاجسٹیکل اور ٹیکٹیکل سپورٹ دے رہی ہے TTP کو بھی، ساتھ میں ان کو پناہ بھی دے رہی ہے، ساتھ میں فائنینشلی بھی ان کو ہیلپ کر رہی ہے، لاجسٹیکلی بھی ہیلپ کر رہی ہے، ان کی ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو ایسے میں ایک رجیم جو ہے ہماری دوست ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سارا خان، جو ٹرین والا واقعہ ہوا ہے نا، اس کے بعد تو پوری دنیا جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ مکمل حمایت ہے پاکستان کو، افواج پاکستان کو، یورپی یونین کی حمایت حاصل ہے، سلامتی کونسل کی حمایت حاصل ہے، تمام بڑی طاقتوں کی حاصل ہے، تمام بڑی طاقتوں کی حاصل ہے. اور یہ ایسا واقعہ کر کے انہوں نے اپنی کمر خود توڑ دی ہے. یہ اپنے پاؤں کے کلاڑی مارنا، اور پہلے بنو کینٹ پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد، اور پھر جعفر ایکسپریس کا سانحہ، دہشت گردوں نے اپنی قبر پاکستان میں کھود لی. آپ دیکھیں جعفر ایکسپریس میں جو ان کو مقبری ہوئی ہے کہ وہاں اس میں کچھ ملٹری کے لوگ، اور وہ ملٹری کے لوگ جو ریل میں سفر کر رہے تھے وہ کس رینک کے لوگ ہوں گے؟ وہ لائس نائک ہوگا، سپاہی ہوگا، نہتے تھے، اور انہوں نے وہ ہائیلی پیڈ تو نہیں ہوتے کہ وہ بائی ایئر آئیں جائیں.
ان کو وہ خبر ملی ہے مخبری کے بعد، اور انہوں نے جو کچھ ان مسافروں کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ عورتوں کے ساتھ کیا ہے، یہ حرکتیں کرنے کے بعد سارا خان یہ پوری دنیا سے یہ حمایت کھو بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا پاکستان کے ساتھ بھارت بھی ایکسپوز ہوا ہے، پوری دنیا کے ساتھ بھارت بھی ایکسپوز ہوا ہے۔ آپ نے بھارتی میڈیا کو دیکھا ہے کہ کس قدر ان کو دلچسپی تھی، کبھی جو ہے بی ایل اے کا بہت بڑا کارنامہ، بی ایل اے نے اتنے پاکستانی یرغمال بنا لیے، وہ بی ایل اے کو جیسے ہیروئک طور پر پیش کر رہے تھے، اس وقت تو انڈیا سب سے زیادہ ایکسپوز ہوا ہے۔ جتنی انہوں نے بی ایل اے نے ویڈیو شیئر کی ہیں ٹرین کی اور جتنے واقعات کی، وہ سب سے پہلے انڈیا گئی ہیں، انڈیا سے وہ جو سوشل میڈیا پہ گئی ہیں، یوٹیوب پہ، اور وہاں سے وائرل ہوئی ہیں۔ انڈیا تو بالکل کر رہا ہے، اس میں تو کوئی دوسری۔ اچھا جمشید صاحب، اس وقت چونکہ پاکستان کو بڑے سخت فیصلے کرنے اور ڈیسیژنز ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک سخت اور مشکل فیصلہ یہ بھی ہے کہ افغان سٹیزن جو کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، اس کے بعد جو ان کو اپنے وطن واپس جانا ہے، مگر ایک جانب ایک موقف ایک کے پی کے سی ایم کا یہ آتا ہے کہ نہیں، ان کو تو افغان شہریت ان کو پاکستانی شہریت دی جائے، نہیں یہ تو آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں، یہ اتنا بزنس لے کر آئیں گے، تو جو وہ اپنے ساتھ دہشت گردی لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ فلائٹس میں لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے جو میکسیکو کے بارڈر کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اگر چند ریفیوجیز جو ہیں وہ یورپ کے بارڈر پہ جاتے ہیں، وہاں پر نیشنل سلامتی کا مسئلہ بن جاتا ہے، قومی سیکیورٹی کا معاملہ بن جاتا ہے، تو ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے پھر؟ یہ ان کو معاملات کی سمجھ نہیں ہے نا۔ اگر ان کو معاملات کی سمجھ ہوتی تو آج یہ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں یہ ہوتے۔ یہ ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ ان کو قومی سلامتی کا پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کس موضوع پہ ہم نے بات کرتے ہوئے اکٹھے ہونا ہے، کس موضوع پہ ہم نے وہاں اختلاف کرنا ہے۔ سیاسی اختلاف اور چیز ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف جو بات ہو رہی ہے اس کے خلاف یہ کرنا یہ تو انتہائی نامناسب ہے۔ اور یہ تو وہ جو ایک دلچسپ بات ہے پاکستان کے خلاف جو آپ نے بات کی ہے نا، پاکستان کے خلاف اس وقت ایک اور بات بھی ہو رہی ہے کہ اس وقت امریکہ نے جو ویزا ریسٹرکشنز پوری دنیا کے اندر جو لگائی ہیں، چونکہ وہ تو ایک آئسولیشنزم کی جانب جا رہے ہیں، صرف پاکستان کا تو معاملہ نہیں ہے، تو ان ممالک میں پاکستان بھی شامل تھا جس کے وجہ سے وہ چیزیں ٹائٹ کر رہے تھے۔ آج اس کی بھی تو چھٹی ہوگی۔ اچھا جو میں پروپیگنڈا کی بات کری، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ نہیں جی یہ دیکھیں پاکستانی ریاست ناکام ہو گئی، پاکستانی ریاست کے اوپر امریکہ نے دروازے بند کر دیے، ویزا بند کر دیے، وہ پروپیگنڈا کہاں کھڑا ہے؟ وہ آج وہ سارا ختم۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اعلانیہ آ گیا ہے کہ ہم دنیا کے کسی حصے پہ، کسی شہری پہ ہم پابندی نہیں لگا رہے، کسی مخصوص علاقے پہ پابندی نہیں لگا رہے۔ اور اس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ جواب دینے سے ان کا مقصد حل نہیں ہو رہا تھا نا۔ پھر انہوں نے جو بندے پیڈ وہاں بٹھائے ہوئے تھے، صحافی بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے اسپیشل سوال کیا علیحدہ سے اس کے فوراً بعد کہ جی پاکستان کے متعلق بتائیں کہ پاکستان پہ کون کون سے علاقوں پہ ویزا پابندی لگ رہی ہے گی۔ تو انہوں نے سمپل یہ جواب دیا کہ جب ہم دنیا پہ کسی حصے پہ بھی نہیں لگا رہے تو پاکستان پہ ہم کس طرح لگا رہے ہیں۔ تو وہ پروپیگنڈا بھی ان کا ختم ہو گیا کہ پاکستان کوئی دہشت گرد ریاست ہے اور امریکہ کی کوئی پابندیاں لگ رہی ہیں۔ وہ تو امریکہ والا تو مقدمہ اتنے برے طریقے سے پی ٹی اے ہاری ہے، اور شاید میں آپ کو وہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ان کی فارن وہ کمیٹی تھی علیمہ خان نے اس کو بھی توڑ دیا ہے۔ وہ زلفی بخاری فارغ ہو گیا ہے، ان کے 2-4 اور بندے جو اتنے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، اور ان پہ الزام لگا ہے اس بات کا کہ انہوں نے اس فنڈ میں جو فنڈ اکٹھا کیا تھا پاکستان کے خلاف، وہ فنڈ خرد برد کیا گیا ہے۔ لندن میں جو کچھ یہ دیکھ رہے تھے، پہلے ان کی کوشش تھی کہ ہم ان کو چانسلر بنائیں گے، وہ والا پروجیکٹ فیل ہوا۔ پھر وہاں جو احتجاج کراتے رہے وہ فیل ہوا۔ اس کے فوراً بعد اتنا بڑا استقبال ہو گیا عاصم منیر صاحب کا، وہ یہاں سے پھر جو امریکن تھے، امریکن نے آپ کو پتہ ہے کتنی وہاں محنت کی ہے، انہوں نے رچرڈ گرینیل سے ٹویٹ کرائے ہیں وہاں کے، جو ولسن نے تو ابھی کچھ سے پہلے بھی کیا ہے، وہ کیے ہیں۔ اور وہاں اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ وہاں سے جو جتنے فنڈ ہیں انہوں نے ان میں ہیرا پھیری کی ہے، یہ پیسے وہاں کھا گئے ہیں، اور وہ جتنی یو ایس سے
اور برطانیہ کی کمیٹی تھی، علیمہ خان نے اس کمیٹی کو فارغ کر تو دیا۔ ابھی تو وکلا جو ہیں انہوں نے بھی اربوں روپیہ پی ٹی آئی سے کمایا، اور یہ بھی لڑائی اس کی آپس میں پڑی ہوئی ہے۔ بڑے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کا نام استعمال کر کے اس وقت انہوں نے اپنے ذاتی جیبیں بھری ہیں۔ تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ بہت سارے افراد تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب باہر آئیں، چونکہ ان کی تو دیاریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اب خان صاحب نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، کوئی بھی قومی معاملہ آئے گا اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، چاہے وہ اس قسم کی جو ہے قومی سلامتی کی کانفرنس کوئی ہو، اس سے پہلے پیلسٹائن کے اوپر تھی، اس کا بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ تو کسی قومی مسئلے کے اوپر بھی نہیں بیٹھنا، مگر اپنے ساتھ ساتھ جو ہے ایک 1.5 انچ کی مسجد بھی کریٹ کی، ایک ہیجان خیزی سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی رکھنی ہے، ایک وکٹم کارڈ بھی پلے کیے رکھنا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بات نہیں کی جا رہی۔ تو کیا دیکھتے ہیں آپ عید کے بعد جو اس وقت آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات بھول جاؤں گا کہ علی امین گڈا پور صاحب کی KPK میں سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہے کہ وہ جب سے CM بنے ہیں آج ایک دن بھی اپنے گھر نہیں گئے ہیں۔ پہلے تو انہیں کہیں کہ یہ سیکیورٹی کے چیف منسٹر ہیں، پہلے اپنے گھر تو جائیں نا، ایک دفعہ چیف منسٹر بننے کے بعد گھر تو جائیں نا۔ کرک کی وہ جو 18 کلومیٹر کی سڑک تھی وہ یہ آج تک نہیں فوج کے بغیر کھلوا سکے۔ تو دوسرا جو آپ کی بات ہے یہ عمران خان صاحب والی، یہ مجھے بہت جلد جو ہے نا الطاف حسین بنتے نظر آ رہے ہیں۔ جو حالت ہوئی ہے نا الطاف حسین کی، جس طرح وہ کیا کراچی کے لوگ وہ الطاف حسین کی محبت میں کراچی والے گرفتار نہیں تھے؟ سارا خان آپ کو نہیں یاد کہ ایک فون کال پہ پورا کراچی بند ہو جاتا تھا، اور کہ وہاں بتہ، دہشت گردی، اغوا، آج کراچی میں امن قائم ہو گیا کہ نہیں؟ اور کیا جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں کیا ان کا نیٹ ورک توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ آج MQM والے جو ہر کسی گورنمنٹ کو جو بنتی تھی اسے کہتے تھے کہ پہلے آ کے 9-0 پہ سلام کریں تب ہم سوچیں گے کہ ہم نے ووٹیں کن کو ڈالنی ہے۔ لیکن جو ریلیونس آج الطاف حسین کی وہی ریلیونس آپ کو آگے خان صاحب کو مجھے نظر آ رہی ہے کہ مجھے بہت جلدی یہ الطاف حسین بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ابھی اس کی میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جانے کو اب انہوں نے جو بہانہ بنایا ہے اس کمیٹی نے، انہوں نے 14 بندوں کا نام سلامتی کونسل کی کمیٹی میں دے دیا تھا۔ یہ صرف اس وجہ سے رکا ہے کہ ہمیں بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ بانی میرے نزدیک گورنمنٹ کا جو فیصلہ تھا ملاقات نہ کرا دینے کا وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ جتنی دفعہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ملاقات کرائی گئی ہے، آگے سے اور بڑا گند جیل سے کچھ سامنے آیا ہے۔ اور اس وقت گورنمنٹ نے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان ریلیونٹ نہیں رہے، ان کی ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بغیر بھی بڑے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں، ہو چکے۔ اسی کنکلوسیو نوٹ کے اوپر آج کی نشست اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ اس وقت جو ہے پاکستان ایک بڑے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، مگر اس میں ایک سلور لائننگ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے جو ہے سانحات کا فائدہ اٹھا کر، چونکہ اس وقت قوم جو ہے وہ بڑی اشتعال میں تھی کہ ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا ہے، تو ہم نے بھی جو ہے بڑے ڈسائسو قسم کے فیصلے کر لے ہیں۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اقوام کی زندگی میں آتے ہیں جو کہ واٹر شیڈ مومنٹ کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ پہلے ایک APS کا لمحہ آیا تھا، پھر ثانیہ جعفر ایکسپریس ہو جاتا ہے، 9 مئی بھی اس میں سے ایک شامل ہے، ایون یہ جو بنو کنٹونمنٹ پہ حملہ ہوا بھی ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ تو ایسے معاملات جو ہیں اقوام کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ وہ اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ذاتی مفادات پسند ناپسند بالکل سائڈ پر رکھ دیں۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔